बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ आपका मेज़बान चौधरी अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला और उसके बाद जो है उस फैसले पर अमल दरामद करते हुए सदर पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन का ऐलान कर दिया। 30 अप्रैल को इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। तो इस वक्त जो है वो सियासी जमातें उनमें यही चीज़ देखने को आ रही है कि गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से, और तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि करोड़ पक्का में PP 226 में जो है वो कौन कौन से कैंडिडेट सामने आ रहे हैं और किस किस पार्टी की जो है वो तैयारियां इस वक्त अरूज पर हैं। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम का जो हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं प्रोफेसर लियाकत अली मुगल साहब, जो कि सीनियर तज्जिया निगार हैं। सर, मैं करता हूँ आज के प्रोग्राम में, और उसके साथ साथ यूनुस जावेद साहब सीनियर तज्जिया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं सबसे पहले सर आगाज करूंगा प्रोफेसर लियाकत अली मुगल साहब आपसे कि सर PP 226 कौन कौन से कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कौन कौन से सामने हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो टिकटों का अनाउंस नहीं किया गया। तो सरगर्म कारकुन कौन कौन से हैं सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। इलेक्शन की जो डेट अनाउंस हो गई है, अभी ये फाइनल तो नहीं हुई, अभी भी इस पर बहस जारी है। बहरहाल जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना अपना जो लाएअमल मुरतब करना शुरू कर दिया है, और जो हमारी तो PP 226 है उसमें हमारे यहाँ जो कैंडिडेट हैं, जो जमातें हैं, दो ही जमातें ज़्यादा यानी प्रोमिनेंट हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और इसी तरह से PTI है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं हस्बे मामूल जो है वो मलक शाह मजोया साहब है, जो नून लीग से आएंगे। और इसी तरह से जो PP में जो शुनीद आ रही है, वो दो कैंडिडेट अब जो हैं उसके उम्मीदवार हैं, नवाब रज़ीउल्लाह साहब और राना फराज नून साहब। लेकिन जो हमारी मालूमात हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक राना फराज नून जो है उनको फाइनल किया जा रहा है 226 के लिए। ठीक है। और अगर उनकी जो पार्टी का तनासब और वोट के हवाले से बात की जाए कि कौन सी पार्टी ज़्यादा जो है पॉपुलर है, तो फिलहाल जो है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसका पल्ला भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि राना फराज नून और नवाब रज़ी के दरमियान जो मामलात हैं, और इस तरह से दीगर दो छोटे छोटे कैंडिडेट्स भी हैं, जो सोहेल कांजू साहब का नाम भी आ रहा है, ठीक है जी, लेकिन उनका ज़्यादातर हल्का जो है वो 225 का बनता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने वो असल वसूख यहाँ पर रखते हैं। तो ज़्यादा जो मुकाबला देखने में आएगा ना वो नून लीग और फिर पार्टी का है, और नून लीग और PTI का, और पीपल पार्टी की तरफ से जो है वो इमदादुल्लाह अब्बासी जो है वो, क्योंकि इनके अलावा फ़िलहाल कोई कैंडिडेट हमें नज़र नहीं आ रहा कि इमदादुल्लाह अब्बासी के अलावा भी कोई कैंडिडेट यहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से हो सकता है। ठीक हो गया। यूनुस जावेद साहब, मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता इलेक्शन की निस्बत अगर हम पिछले इलेक्शन को देखें तो नवाब रज़ीउल्लाह साहब के जो हैं वो वोट बहुत ज़्यादा कम थे इसके राना फराज नून की निस्बत। तो आप क्या समझते हैं कि अगर फर्ज करें कि नवाब रज़ीउल्लाह खान को टिकट मिल जाता है तो क्या वो विन कर पाएंगे? शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब। बात दरअसल ये है कि PP 226 में कुल जो रजिस्टर्ड वोटर है 1,78,419 वोटर्स है, ठीक है, जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक 2018 के इलेक्शन का सवाल है, 2018 में राना फराज नून, आपने सवाल मेरे से PTI का किया है, राना फराज नून और उसको कंपेयर मैंने करना है नवाब रज़ीउल्लाह खान को। राना फराज नून ने जो PTI के प्लेटफार्म से 39,000 के करीब वोट लिया है, जबकि उसके मुकाबले में नवाब रज़ीउल्लाह खान ने 10,000 वोट लिया। अगर इस लिहाज से देखें तो नून ख़ानदान, राना फराज नून इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट हैं। लेकिन ये एक बात ये भी कह सकते हैं कि अब साबका जो हमारे जो इलेक्शन है उनका जो रिज़ल्ट है वो इस बात की निशानदेही करता है कि नून और नवाब फैमिली जब भी अलग अलग होकर इलेक्शन लड़ी है तो इनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो सका है। पिछले इलेक्शन में जहाँ 39,000 वोट राना फराज नून ने हासिल किए हैं,
اس 39,000 ووٹ کے اندر نواب امان اللہ خان نے رضی خان کے اگینسٹ ووٹ کے لیے کمپین کی ہے اور ان کو ووٹ دلوائے ہیں۔ اچھا، اوورآل اگر میں جہاں تک الیکشن کی بات کروں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہاں کیروڑ پکا ہمیشہ سے جوہیا خاندان صوبائی اسمبلی کا مضبوط ترین کینڈیڈیٹ رہا ہے اور ہمیشہ سے ون کرتا رہا ہے۔ صرف ایک بار کیروڑ پکا کی تاریخ میں موجود ہے کہ صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ 2 بار نون فیملی نے ان کو مقابلے میں جیتا ہے، ورنہ ہمیشہ سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن جوہیا فیملی جیتتی آئی ہے، چاہے وہ ملک شاہ محمد جوہیا ہو، اجمل خان جوہیا ہو، میجر اسلم جوہیا ہو، ملک سجاد خان جوہیا ہو، اب ان کے فرزند جو ابھی پچھلے MP بھی تھے شاہ محمد خان جوہیا ہو، تو وہ ہمیشہ سے، اور کیروڑ پکا کے مخصوص جو یونین کونسل ہے جس میں سے 6 یونین کونسل ہے، فرید آباد، ماڑی باغو خان، چیلے وین اور یہ جو رانا وین، یہ جو یونین کونسل ہے، ان میں ہمیشہ سے ووٹ بینک جو رائے جوہیا خاندان کا ووٹ بینک ہے اور ہمیشہ سے جوہیا خاندان یہاں سے ون کرتا رہا۔ تو میرے خیال میں تو اگر جوہیا خاندان کا مقابلہ کرنے والا کینڈیڈیٹ موجود ہے، اگر یہ لوگ اکٹھے ہو کر PTI ایک دھڑے کی صورت میں الیکشن لڑے گی تو کامیاب ہوگی۔ اگر PTI اسی طریقے سے 3 حصوں میں تقسیم رہی تو خالی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ 2 کینڈیڈیٹ نہیں ہیں PTI کے 3 کینڈیڈیٹ ہیں۔ اختر خان کانجو گروپ بھی اس میں ایک حقیقت ہے، وہ پچھلی بار MNA کے امیدوار تھے اور ان کے ساتھ جو تھے محمود خان جوہیا کے ساتھ ان کی پارٹنر تھے، وہ تھے، اور ان کی لاسٹ ٹائم تک یہ کوشش رہی کہ محمود نواز جوہیا ہی الیکشن میں کنٹیسٹ کرے، لیکن وہ ٹکٹ نہ ہونے کی وجہ سے رانا فراز نے کنٹیسٹ کیا اور 3 دھڑے ہونے کی وجہ سے یہ ناکامی PTI کو ملی۔ اب بھی یہی صورتحال ہے کہ محمود نواز جوہیا بھی اپنا ورک جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج بھی وہ PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو جب تک PTI یکسو ہو کر الیکشن نہیں لڑے گی، میرا نہیں خیال کہ PTI یہاں سے کامیاب ہوگی، اور اس صورت میں شاہ محمد جوہیا دی بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے۔ اچھا لیاقت صاحب، آپ نے بھی پہلے یہ بات کہی ہے کہ نون لیگ کی جانب سے شاہ محمد جوہیا صاحب جو ہیں وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اور دوسری کہ وہ اس کا پلڑا بھی بھاری ہے، لیکن اگر ان کے ورک کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیروڑ پکا میں کوئی ایسا ان کا ورک نظر نہیں آتا جو کہ ان کے والد صاحب مرحوم اللہ جنت نصیب کرے ان کو، ملک سجاد خان جوہیا صاحب، ان کے دور حکومت میں جو کام کروائے گئے ہیں، تو اس جو پچھلا ٹینڈور گزرا ہے ملک شاہ محمد کا، تو اس میں ایسا ورک نظر نہیں آیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اسی کینڈیڈیٹ کو دوبارہ سے منتخب کرے گی جو کہ اپنے حلقے میں نظر نہیں آتے؟ جو سب بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں یا پورے پاکستان میں بھی دیکھ لیں نا، کام کی بنیاد پہ ووٹ بہت کم دیتے ہیں عوام۔ ٹھیک ہے، ہماری قوم کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ منہ کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں، پرسنالٹی کو ووٹ دیکھ کے، یا پھر کسی حد تک پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے۔ کام کا اگر دیکھا جائے تو ہمارے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا خان عبد الرحمان کانجو جو ہیں، یا کانجو جوہیا خاندان، ان کی جو سیاست کا ٹینیور ہے بہت زیادہ ہے ہمارے ضلع میں، ہمارے تحصیل میں 160 میں، لیکن کاموں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شاہ محمد جوہیا جو ہے اس کی ابھی پبلک ریلیشننگ نہیں ہے، سجاد جوہیا کے مقابلے میں جو ہے اب ان کو مقابلہ ٹف کرنا پڑے گا۔ سجاد جوہیا کی موجودگی میں MPA بننا اور سجاد جوہیا کے بعد MPA بننے میں بہت فرق ہے۔ صحیح۔ پہلے جو ابھی بات ہوئی کہ 39,000 اور تقریباً 45,000 کا جو ہار جیت کا جو سلسلہ تھا، یہ بہت کم گیپ ہے، اور اگر جس طرح سے نواب خاندان اور نون خاندان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر جو شاہ محمد جوہیا اس کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا اور شاید وہ ون بھی نہ کر سکیں، کیونکہ جو محمود نواز جوہیا ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی پوزیشن سٹرانگ ہو گئی ہے، کیونکہ جو جوہیا برادری کے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب شاہ محمد کی بجائے محمود نواز جوہیا کو پریفر کریں گے، کیونکہ 2 ہی پارٹی کے بڑے یہاں پر جو ہے جوہیا برادری کی طرف سے کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ کافی چینج ہوگی، ملک شاہ محمد کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا الیکشن میں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر پیپل پارٹی جو PTI جو ہے
افراد ان کو وہ ایک ٹکٹ دیتی ہے اور نوابوں کو ٹکٹ نہیں ملتا، صحیح، تو پھر ان کا اکٹھا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ نوابوں کا ایک اصولی فیصلہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اگر یا تو نواب مان اللہ خان لڑیں 160 سے یا 226 سے، ٹھیک ہے، یا پھر نواب رضی کو یا نواب خاندان میں سے کسی نواب عرفان کا نام بھی ہے، کسی کو بھی لڑوایا جائے تو پھر وہ تمام خاندان اکٹھا ہے۔ ادروائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواب رضی جو ہے، اگر نواب مان اللہ خان کا جو شنید ہے کہ وہ 227 سے لڑنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، شفیق رائیں کے کہنے پر، صحیح، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رانا فراد ان کے مقابلے میں نواب خاندان بھی سامنے آ سکتا ہے، جس سے پھر شاہ محمد جویہ جو ہے وہ آسانی سے جیت جائیں گے۔ لیکن اگر یہ دونوں خاندان اکٹھے ہو جاتے ہیں، نواب اور نون خاندان، ٹھیک ہے، اس طرح سے اختر کانجو کے بارے میں جو شنید ہے کہ 160 کی ٹکٹ کے لیے ان کا نام یعنی سامنے آ گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ نے جسٹ 160 پر ہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، پی پی پہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹنگ میں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ٹکٹ نہیں دی جائے گی، یہ جو ہمارے ذرائع کے مطابق تو یہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عبد الرحمان کانجو کے لیے بھی مشکلات ہوں گے کہ وہ سجاد شاہ محمد جویہ کو جتوا سکیں۔ صحیح۔ اچھا سر، میں آپ سے بات کروں گا یونس بھائی کہ ملک شاہ محمد جویہ صاحب اس وقت نون لیگ سے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری جانب نون لیگ سے ہی عمر سرور لودھی بھی ہے، وہ بھی اس وقت امیدوار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آزاد امیدوار سامنے آئے، وہ بھی پی پی کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس میں مجھے بتائیں کہ اگر شاہ محمد جویہ اور عمر سرور لودھی دونوں آمنے سامنے آتے ہیں تو ووٹ کس کا ٹوٹے گا؟ بات اصل یہ ہے عبد الرحمان بھائی کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کا فیصلہ ڈسٹرکٹ لودھرا میں ہمیشہ سے عبد الرحمان خان کانجو صاحب کرتے رہے ہیں، اور یہ دونوں ایک ہی گروپ کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ بات یہ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو جویہ خاندان کا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، جویہ خاندان کا ہمیشہ سے ووٹ بینک ہمیشہ سے زیادہ رہا ہے۔ عمر سرور لودھی نوجوان سیاستدان ہیں اور اپنی سیاست جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے والد مرحوم سرور خان لودھی صاحب نے بھی ہمیشہ اپنی سیاست سٹی لیول پر کی ہے اور وہ چیئرمین منتخب ہوتے رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو عبد الرحمان خان کا فیصلہ حتمی ہوگا، اور میرے خیال میں اب تک عبد الرحمان خان کا فیصلہ ذرائع یہی بتاتے ہیں، اور قیاس جن بنا پہ کیا جاتا ہے، جہاں تک تجزیے کیے جاتے ہیں، تو یونین کونسل وائز اگر ہم دیکھا جائے تو شاہ محمد جویہ کی پوزیشن بہت زیادہ سٹرانگ ہے عمر سرور کی لودھی کی۔ ہاں، یہاں ایک بات ضرور کیا جائے گا کہ کیرڑو پکا میں ہمیشہ سے سیاسی ووٹ بینک ہمیشہ سے ہے نا ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے خیال میں سیاسی ووٹ جو ہے 20% سے زائد نہیں ہے ہمارے علاقے میں، باقی 80% ووٹ شخصیت بیس پہ یا گروپ بیس پہ یا فیملی بیسس کے اوپر سر اس چیز ڈالا جاتا ہے۔ اس چیز کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو عمر سرور لودھی بھی جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہیں کیرول پکا میں بھی، بالکل پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جویہ فیملی کے مقابلے میں جویہ فیملی کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا، یہ صحیح ہے کہ جویہ فیملی کے اس وقت 2 کینڈیڈیٹ میدان میں ہیں، جن میں محمود نواز خان جویہ اور شاہ محمد خان جویہ ابھی تک کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ اگر جویہ فیملی تقسیم ہوتی ہے، ہمیشہ سے جویہ فیملی نے 2 دھڑوں میں الیکشن لڑا ہے۔ جب آپ پچھلے الیکشن کی مثال میں آپ کو دوں، ملک سجاد خان جویہ اور میجر اسلم جویہ اپوزٹ امیدوار کے طور پر الیکشن لڑتے رہے ہیں جویہ فیملی سے، تو یہ ہمیشہ سے 2 دھڑے ہیں، اور ان میں جو مضبوط دھڑا جو سمجھا جاتا ہے، جس کو عبد الرحمان خان کی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے، عبد الرحمان خان کا کیرڑ پکا میں اپنا اثر و رسوخ ہے، ان یونین کونسل میں اس ذمہ دارہ فیکٹر اس میں آتا ہے، تو اس حوالے سے جب بھی میں مضبوط کینڈیڈیٹ کی بات کرتا ہوں تو شاہ محمد جویہ کی بات کرتا ہوں کہ ان کے چانسز زیادہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے نا، ہمارے ہاں خالی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اس وقت میدان میں موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ ابھی آنا ہے، اور ابھی یہ سب باتیں میں ابھی جہانگیر ترین گروپ وہ بھی ایک حیثیت ڈسٹرکٹ لودھرا میں رکھتا ہے، اور اس کا بھی کوئی کینڈیڈیٹ ابھی آنا باقی ہے۔
اس کی بھی ہمیں شنید ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ اس گروپ سے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے تو کیروڑ پکا کے اندر اس ساری صورتحال کے اندر جو فائدہ ہوتا ہے ہمیشہ سے نون لیگ کو فائدہ ہوگا, عبد الرحمان خان گروپ کو فائدہ ہوتا ہے, اور وہ جتنے زیادہ کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ گروپ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اختر خان کانجو, امان اللہ خان کانجو, یہ ان کے اپنے اپنے گروپ ہیں. رانا اعجاز نون ان کے اپنے گروپ ہیں. کیروڑ پکا میں ہمیشہ سے 4 گروپوں نے سیاست کی ہے, اور ان 4 گروپوں میں سے کوئی ایک گروپ کامیاب ہوتا ہے. کوشش اگر یہ چاروں گروپ کنٹیسٹ کرتے ہیں الیکشن تو ان میں سے زیادہ جو چانسز ہوتے ہیں عبد الرحمان خان کانجو گروپ کے, یعنی کہ مسلم لیگ نون گروپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ عبد الرحمان خان کانجو کا جو گروپ ہے وہ مضبوط گروپ ہے یہاں تک کہ پی ٹی آئی کی نسبت, کہ ان کو یہاں پر شکست دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, یہ شکست دینے والی بات نہیں ہے. بات ہمیشہ سے اس کے مقابلے میں رانا ممتاز نون بھی کامیاب ہوئے ہیں, حیات اللہ خان ترین بھی وہ اسی گروپ سے کامیاب ہوئے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک پارٹی اس وقت پاکستان کی 2 بڑی پارٹی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف. ان پارٹیوں کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا اس وقت یہاں پر کیروڑ پکا میں کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا. گو کہ امداد اللہ عباسی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے اور مضبوط کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے وہ سامنے ہیں, لیکن انہیں این اے کا ابھی تک کوئی کینڈیڈیٹ میسر نہیں ہے. وہ پچھلے 2018 میں رانا لیاقت علی خان تیرہ نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا, لیکن وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. یہاں کے لیے بھی جیسے سابق پچھلے دور میں رانا ممتاز نون یا مرزا ناصر بیگ جب الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے بڑے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی مضبوط پوزیشن میں تھی. اب پیپلز پارٹی کی پوزیشن ساری تحریک انصاف نے کور کر لی ہے, اور تحریک انصاف اس وقت ایک بڑی پارٹی بن کے یہاں سامنے آئی ہے. اگر تحریک انصاف, میں پھر کہوں گا, اگر تحریک انصاف دھڑے بندی کا شکار رہی, اسی طرح 3 دھڑوں میں کھڑی رہی, تو مسلم لیگ نون کے لیے یہاں کا الیکشن جیتنا بہت آسان ہے. صحیح. لیاقت صاحب, گزشتہ دنوں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ نواب رضی اللہ خان صاحب جو ہے وہ زمان پارک کے باہر بیٹھے رہے, عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے طور پر بھی, اور کیونکہ گرفتاری کا ڈر تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ان کی ملاقاتیں تھیں وہ ٹکٹس کے حوالے سے, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹکٹس کے حوالے سے بھی وہاں پر ان سے مشاورت کی گئی ہوگی؟ سر بات یہ ہے کہ جو اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں نا, جو ہمارے ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جو پرانی کینڈیڈیچر ہیں اسی کے مطابق چلایا جا رہا ہے, کہ جو پچھلے الیکشنز میں جو لوگ جنہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا ان کو پریفرنس دی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے اختر خان کانجو کا نام بھی اننے کے لیے لیا جا رہا ہے. وہ وجہ یہی ہے کہ حالانکہ اختر خان کانجو تقریباً تمام ٹینیور میں یعنی وہ آؤٹ رہے ہیں, سیاست میں نہیں آئے, ان کی بہت ایکٹیویٹیز بہت حد تک کم دکھائی دی ہیں. لیکن جو فیصلہ ہو رہا ہے یا باتیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہی ہیں کہ جو سابقہ کینڈیڈیٹس ہیں انہی کو سامنے لایا جائے, اور یہ وجہ ہے کہ رانا فراز نون کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اگر نواب امان اللہ اور نواب رضی یعنی نواب خاندان پورا اکٹھا ہو جاتا ہے نا, تو ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتا ہے, کیونکہ نواب رضی نے سابقہ الیکشن میں 10,000 ووٹ لیا اپنی ذاتی حیثیت میں, جبکہ ان کے جو خاندان کا جو سربراہ ہیں نواب امان اللہ خان وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اگر یہ خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے تو شہر کا جو ووٹ ہے نا, شہر کا ووٹ زیادہ تر نوابوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا رہا ہے کہ یہ شہر کا ووٹ نہیں ملتا. تو یہ پھر یعنی تو تلخ باتیں, تلخ حقیقتیں ہیں یہ کچھ جو کرنی پڑتی ہیں. تو شہر کا ووٹ بھی نوابوں کو جائے گا یا پھر امداد اللہ عباسی کو زیادہ جائے گا اگر امداد اللہ عباسی لڑتے ہیں. لیکن سر ہمارے ذرائع کے مطابق تو یہی تھا کہ نواب رضی اللہ صاحب کے لیے جو ہے وہ نواب امان اللہ صاحب بھی سرگرم ہیں کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. ہاں جی بالکل سرگرم ہیں, لیکن جو اوپر جو فیصلے اور جو ذرائع ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے, یعنی رانا فراز نون کو, نواب رضی کو جو ہے اس حوالے سے پریفرنس نہیں دی جا رہی. نواب صاحب کی کوششیں جاری ہیں. اب نواب صاحب کی کوششیں دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواب صاحب کو اگر الیکشن لڑنا ہے تو اگر نواب رضی کو ٹکٹ نہیں ملتی تو نواب صاحب کو بھی اپنے حلقے سے الیکشن لڑنا چاہیے,
ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ جی شفیق رائی صاحب نے کہا ہے کہ اگر نواب صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے یہاں سے لودھرا سے تو میں بھی نہیں لڑوں گا، یہ ہماری جو شنید ہے۔ اور نواب صاحب کا وہاں پر کچھ کام بھی 227 میں انہوں نے وہاں کرایا، تو وہاں پر وہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، حالانکہ ان کی جو کینڈیڈیچر ہے وہ یا ووٹ ہے یہاں پر کروڑ پکا میں بہت زیادہ ہے۔ کروڑ پکا سے وہ آسانی سے اگر نواب اللہ MP کا الیکشن لڑتے ہیں اور اوپر اختر خان جو لڑتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اور نون جو ساتھ دیتے ہیں تو بآسانی جیت سکتے ہیں۔ کیا نون فیملی جو ہے وہ اختر خان کانجو کا ساتھ دے گی یا نہیں؟ ابھی دیکھیں گیم چل رہی ہے، کلیشی زندشیں تو موجود ہیں اور پارٹی کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے، ورنہ نتائج سابقہ کی طرح ہوں گے۔ ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے، جو بھی ان کے کرتا دھرتا ہیں جو بھی پنجاب کو دیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان تینوں فیملیز کو نواب، کانجو اور یہ جو نون فیملیز ہیں ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لایا جائے، ٹھیک ہے، ان کی رنجشیں ختم کی جائیں اگر عبد الرحمان خان کانجو کا مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ صورتحال جو ہے آپ کو سابقہ کی طرح ملے گی، اس میں کوئی نئے نتائج سامنے نہیں آ سکیں گے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر لیاقت علی مغل صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ساتھ یونس جاوید صاحب سینئر تجزیہ نگار، سر آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کا تجزیہ اب ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 30 اپریل کو جو ہے وہ صوبہ پنجاب کے جو الیکشن ہیں ان میں جیت کا سہرا کس کے سر بیٹھتا ہے۔ اپنے میزبان چودھری عبد الرحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔